أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم. ماشاء اللہ ہیوا حافظ مسعود صاحب کلام پاک جی تلاوت فرمایا تے اللہ رب العالمین انہی جی علم میں عمر میں مزید ترقی برکت عطا فرمایا انہی جی گلے کے تا زندگی مٹھوں نے بہترین گلو قائم رکھے. بعد ان جے آؤں مولانا عبد الواحد صاحب کے دعوت دیا تو وہ 5 منٹوں 7 منٹوں جتلی بار انہی کے مزہ اچھی کرے عوام کے سامنے ان جی نصیحتانہ گاری پیش کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تمام قسم جی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی تنہائی بادشاہی ہر قسم جی وڈائی اللہ وحدہ لا شریک جے لائق زیبا ہے جکو تمام جہانن جو اکیلو ہی خالق مالک ہے. رب علام الغیوب ستار العیوب غفار الذنوب ہے. اور اللہ جی جیتری بحمد و ثنا بیان کی وجہ کم ہے گھٹ ہے. اللہ جی مختصر حمد جے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جن اللہ جے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام متھے. اے خصوصاً اساں جے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات اقدس متھے جے تمام جہانن جے لائے رحمت بنی آیا. اے دوستو خطبہ مسنونہ میں مواقع کے سامنے قرآن کریم جی کا آیت پڑھی جہ میں اللہ رب العالمین پنجے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایو اے مجھا حبیب جکا کتاب توڑا وحی کی وئی ہے ان کتاب میں جا پڑھی سنائے. واقم الصلاة
ऐं नमाज़ क़ाइमु करियो। नमाज़ क़ाइमु करण जो दोस्तो फ़ाइदो कहिड़ो आहे? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमायो, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज़ बेहयाई ऐं बुरे कमनि खां रोकींदी आहे। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, ऐं अल्लाह जो ज़िक्र सभ खां वॾो आहे। ऐं दोस्तो दीन इस्लाम में नमाज जो वॾो ई मक़ाम ऐं मर्तबो आहे। तमाम अमाल सालिहा जी जड़ नमाज आहे। नमाज मोमिन जी महराज आहे। इन नमाज खे जन्नत जी चावी चए में आयो। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत जी चावी आहे। इन नमाज जे बारे में अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह, मुंहिंजे अखियुनि जी थधिक नमाज में आहे। नमाज क़ुर्ब इलाही जो वॾो ज़रियो आहे। नमाज अल्लाह का घुरण जो वॾो ज़रियो आहे। दोस्तो नमाज इस्लाम जो अहम रुकन आहे। वाहिद रुकन आहे जेको आसमान ते ई फर्ज़ थियो आहे। इस्लाम जा 4 अरकान ज़मीन ते फर्ज़ थिया। नमाज आसमान ते फर्ज़ थी। रोज़ो ज़मीन ते फर्ज़ थियो, हज ज़मीन ते फर्ज़ थियो, ज़कात ज़मीन ते फर्ज़ थी। पर हिकिड़ो ई रुकन नमाज आहे जेको आसमान ते फर्ज़ थियो आहे। जॾहिं रब्बुल आलमीन पंहिंजे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे आसमान ते घुरायो मेराज वारी राति, अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत मथे 50 वक़्तनि जी नमाज फर्ज़ थी। 50 नमाज़नि जो तोहफ़ो गिनी। जॾहिं अल्लाह जा हबीब वापसि मोटी रहिया हुआ, हज़रत मूसा अलैहि सलाम सां मुलाक़ात थी। हज़रत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे फरमायो, अल्लाह हेॾे वॾे मान शान सां घुरायो हो, कुझु तोहफ़ो बि मिलियो हूंदो। हज़रत अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, हा, तोहफ़े में 50 वक़्तनि जी नमाज मिली आहे। हज़रत मूसा अलैहि सलाम फरमायो, अल्लाह जा हबीब मुंहिंजी उम्मत मथे 2 वक़्त नमाज फ़र्ज़ हुई, अदा न करे सघिया। तो जी उम्मत 50 वक़्त न पढ़ी सघंदी। वञ वापसि वञ, इन मज़ा को कमु कराए अच नमाज। अल्लाह जा रसूल वापसि विया। 5 वक़्तनि जी नमाज माफ़ थी, 45 वक़्त। वरी अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा वटां लंघिया। हज़रत मूसा अलैहि सलाम फरमायो, केतिरी नमाज ओछी थी? 5 वक़्त नमाज ओछी थी आहे। हज़रत मूसा अलैहि सलाम फरमायो, 45 वक़्त तो जी उम्मत कीअं न पढ़ी सघंदी, अञा वञ वापसि। अहिड़ी तरह कमो बेश हज़रत मूसा अलैहि सलाम 9 दफ़ा वापसि अल्लाह जे हबीब खे मोटायो जो वञ। जॾहिं 5 वक़्त जी नमाज रही वई, तॾहिं हज़रत मूसा अलैहि सलाम फरमायो, अञा बि वञ वापसि। कि हाणे मूंखे अल्लाह वटि वेंदे शर्म अचे थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन लौह महफूज़ में तक़दीर में 50 वक़्त लिखी छॾी हुई, पर रही वञी 5 वक़्त। हाणे जेको 5 वक़्त पढ़े थो, 50 जो सवाबु मिले थो। दोस्तो, नमाज सगीरा गुनाहनि खे माफ़ करण जो वॾो ज़रियो आहे।
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائن تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویٹھو تے ہکڑو انسان آیو ان تے اللہ کے رسول مکا بھل تھی وئی مکا خطا تھی وئی ہے ایک غیر محروم دھاری عورت متے مجھے نظر پئی ہو اسلامی حد متے نافذ کریو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کوئی جواب نہ دنو واپس ہلے ویو ان نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائن تھا وری وہ انسان واپس آئے ان تے اللہ جا رسول موٹا غلطی تھی وئی موٹا خطا تھی وئی ہے مجھے اسلامی حد نافذ کرو تو اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو الا صلیت معنا چھا تو اساں گڈ نماز نہ پڑھی ان تے نام یا رسول اللہ ہاں اللہ جا رسول میں نماز پڑھی ہے کہ جماعت سان گڈ اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو نماز پڑھن جی وجہ سے اللہ تجھے گناہ کے معاف کرے چھڑیو دوستو صغیرہ گناہ معاف کران جی وڈو ذریعو ہے بس کبیرہ گناہ جکے آئین سے تو توبہ سائی معاف تھی نہ آئے ان نماز کے بارے میں اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو حدیث قدسی آئے حدیث قدسی ان حدیث کے چوندہ ہیں جکا اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وٹا سوئی ہوجے وہ اللہ جے نبی کی امت کے سنائی ہوجے وہ حدیث قدسی آئے حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین پہ حبیب کے چوے تو بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ اے مجھا حبیب انہی انسانن کے قیامت کے دن کامل نور جی خوشخبری سنائے جے اندھیری رات میں اوندھائی رات میں مسجد دے نماز پڑھن لا چند دوستو ان نماز دے بارے میں اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو کو بھی انسان صبح یا سانجی اللہ جے گھر میں نماز پڑھن دی وجہ پڑھن ایندو آہے قیامت تے ڈی اللہ رب العالمین ان انسان جی مہمانی کندو اے اللہ جی مہمانی کیڑی ہوندی دو یہ تو نہ کہیں اکھ ڈٹھو آئے نہ کہیں کن سوئی آئے اللہ جی مہمانی کیڑی ہوندی اے نمازی انسان جدے نماز پڑھن جے لائے ایندو آہے حدیث میں آئے تو ان نمازی انسان کے ایترو ثواب ملندو ہے جیترو احرام بدل حاجی کے حج جو ثواب ملندو ہے دوستو نماز آئے اسلام جو اہم رکن آئے جہاں جے بغیر کا نیکی ہی قبول نہ ہے نماز قیامت کے ڈی سب کا پھیری ہی نماز جو سوال تھی دو نیک اعمال میں سب کا پھیری نماز سوال تھی اگر نماز صحیح نکتی ہوں دی صحیح نکتی تو انسان کامیاب تھی دو اگر نماز خراب نکتی تو انسان ذلیل خوار تھی دو تو مجھے دوستو اسیں پہنجی زندگی میں نماز کے اپنائے گنو نماز سا پہنجے اعمالن کے سنگاریوں بس انہی بولن متے آؤں پہنجی تقریر کے ختم کرا تو مولانا شعیب صاحب جدے گھنوں اقرار کیوں تو دے تلاوت تے اوا کے ساموں کچھ بولن جو موقع ملو نہ تو زبان میں جا گلے میں جا آواز پر نہ تو کرے دوستو اللہ رب العالمین اساں کے جماعت ساں گڈ وقت متے نماز پڑھن جی اللہ رب العالمین اساں کے توفیق نصیب فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ پلیٹ کے اندر پنجے نصیحتیں کے پیش کریے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وآباءكم واحد ودينكم واحد ونبيكم واحد لا نبي بعدي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین. ہر قسم کی حمد اور ثنا، بزرگی، بڑائی، تعریف، کبریائی اسی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا بلکہ کل کائنات کا خالق کل کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے. ہم اور آپ اس رب العزت کی جس قدر بھی تعریف اور کبریائی بیان کرے کم ہے. اللہ رب العزت کے تمام نبیوں پہ، تمام رسولوں پہ، تمام پیغمبروں پہ درود اور سلام کے تحفے نازل ہوں. خصوصاً امام الانبیاء، امام ہدیٰ، سید الاولین والآخرین، ختم المرسلین، محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پہ انگنت بے شمار درود اور سلام کے تحفے نازل ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد معزز علماء کرام و حاضرین اجتماع، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اسی آیت کے مطابق میں شان مصطفیٰ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات غور سے سنیں گے اور اپنے دلوں کے دروازوں کو کھول کر محبوب باری کے راہ راستے پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے قرآن کیا کہتا ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا. اے نبی، ہم نے آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا کہ آپ کی گواہی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی، ہم نے آپ کو ہر اچھے عمل کے بارے میں، ہر اچھے عمل پر خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا اور ہر برائی پہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے تجھے اپنے کلام کا، اپنے دین کا داعی بنا کر بھیجا، توحید کا داعی بنا کر بھیجا. عرب کے اندر طرح طرح کی گمراہیاں تھی، ہر طرح کا ظلم کیا زیادتی تھی، ہر طرح کے شرک کے کام تھے، ظلم تھا، ناحق
کام تھے، بلکہ ساری دنیا کے اندر گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ساری دنیا گناہوں کے اندر، ظلم کے اندر، زیادتوں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ جس طرح کالی رات پہ سورج طلوع ہوتا ہے، دن روشن نظر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اسی طرح میں نے تجھے چمکتا ہوا سورج بنایا۔ میرا نبی، ہمارا نبی ساری کائنات کے لیے روشن بن کر آیا ہے۔ اور لوگوں، ہمیں یہ مت کہنا کہ ہم گستاخ رسول ہیں، ہم بات وہ کریں گے جو رب العالمین کے کلام میں ہوگی، محمد مصطفیٰ کے فرمان میں ہوگی۔ ہمارا عقیدہ سن لو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، عرش پہ اللہ، فرش پہ مصطفیٰ، نہ رب العالمین کی ربوبیت میں کوئی شریک، نہ رسول کی رسالت میں کوئی شریک۔ ہم نے مانا ہے تو آمنہ کے لال کو، ہم نے جانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارے نبی وہ نبی جو کردار میں بھی اعلیٰ، گفتار میں بھی اعلیٰ، رفتار میں بھی اعلیٰ، ہمارا نبی رتبے میں بھی اعلیٰ، مرتبے میں بھی اعلیٰ، صفت میں بھی اعلیٰ، صفات میں بھی اعلیٰ۔ ہمارے نبی وہ نبی جو خطابت میں بھی اعلیٰ، صداقت میں بھی اعلیٰ، صدقات میں بھی اعلیٰ، امامت میں بھی اعلیٰ، سادگی میں بھی اعلیٰ، سخاوت میں بھی اعلیٰ، عاجزی میں بھی اعلیٰ۔ ہمارے نبی وہ نبی جو اخلاق میں بھی اعلیٰ، امانت میں بھی اعلیٰ، شان میں بھی اعلیٰ، جان میں بھی اعلیٰ، کلام میں بھی اعلیٰ، سلام میں بھی اعلیٰ۔ ہمارے نبی وہ نبی جو شکر میں بھی اعلیٰ، صبر میں بھی اعلیٰ، ذکر میں بھی اعلیٰ، معاملات میں بھی اعلیٰ، معجزات میں بھی اعلیٰ۔ ہمارے نبی وہ نبی جس کو بھیجنے والا خود سبحان ربی اللہ۔ اس نبی کی شان، اس نبی کا مرتبہ اگر آج امت سمجھ لے تو کسی غیر کی طرف نظر اٹھانے کی کوئی مسلمان مومن جرت ہی نہیں کرے گا۔ کیا اخلاق تھے میرے نبی کے، کیا کردار تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہاں آج ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غور کیجئے میرے آقا کی سیرت طیبہ پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے ساتھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، متفق علیہ روایت ہے۔ میرے نبی کا اخلاق دیکھنا ہے تو دیکھو، میرے نبی کا کردار دیکھنا ہے تو دیکھو۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ایک یہودی عورت نے آقا کو دعوت کی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر غیر بھی دعوت کرے قبول کرنا چاہیے۔ وہ یہودی عورت نبی کی بھی دشمن، اسلام کی بھی دشمن، مومنوں کی بھی دشمن، پھر بھی آقا کو دعوت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس نے بکری کا گوشت بنایا اور اس گوشت کے اندر زہر بھی ملا دیا۔ نعوذ باللہ، وہ نبی کو ختم کرنا چاہتی تھی، زہر ملا دیا، گوشت اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ کائنات کے امام ابھی گوشت کھانا شروع کرتے ہیں، ایک بوٹی اٹھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، متفق علیہ روایت۔ وہ گوشت کو اللہ نے حکم دے دیا کہ گوشت کی بوٹی تم بول دے میرے آقا کو۔ گوشت کی بوٹی نے کہا ہے محبوب اس میں زہر ملا ہوا ہے، مت کھانا۔ اللہ کے رسول نے منہ میں ڈال دیا۔ صحابہ کو فرمایا اس بوڑھیا کو لے کر آؤ جس نے مجھے دعوت پہ بلایا۔ وہ عورت حاضر ہوتی ہے۔ یہاں پر دوسری بات نوٹ کرو مسلمانوں،
پکے توحید والے ہم، دیندار ہم، مومن ہم، مسلمان ہم، اپنے آپ کو حاجی اور نمازی کہنے والے ہم، لیکن بات بات میں جھوٹ بولنے کو آسان سمجھ لیتے۔ اسلام کی دشمن، رسول کی دشمن، مومنوں کی دشمن جب اللہ کے پیارے حبیب کے سامنے حاضر ہوتی ہے، اللہ اکبر، نبی نے فرمایا اے عورت تو نے مجھے دعوت دی، کیا گوشت کے اندر زہر ملایا ہے؟ اس نے کہہ دیا ہاں میں نے زہر ملایا، جھوٹ نہیں بولا۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ آقا نے فرمایا کیوں زہر ملایا؟ عورت نے کہا مجھے تیرا دین پسند نہیں تھا، نعوذ باللہ میں آپ کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ میرے آقا نے، ہمارے آقا نے کیا جواب دیا؟ اے عورت تیرے اندر قدرت نہیں کہ تو میری جان لے سکے، جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحابہ کرام گرم ہو گئے، صحابہ کرام غصے میں آ گئے، آقا اجازت ہو ہماری تلوار ہو، اس عورت کی گردن ہو۔ جو عورت یہ چال چلنا چاہتی ہو کہ محمد مصطفیٰ کو نعوذ باللہ ختم کر دے اور صحابہ اس کو برداشت کر لے، سارے صحابہ گرم ہیں، تلواریں میانوں سے باہر۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں کس کی جان لینے کے لیے نہیں آیا، میں کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اس عورت کو معاف کرتا ہوں۔ کتنا آسانی سے معاف کر دیا۔ پلان بنا ہوا تھا جان لینے کا، ایک طرف میں اور آپ، جب تک کوئی ایک گالی دے دے، دو گالیاں نہیں دے دے، کھانا ہضم نہیں ہوگا، رات کو چین سے نیند نہیں آئے گی۔ اس کے امتی ہیں ہم، جس نے یہ سبق کیا کہ اگر قاتل بھی تمہارے سامنے معافی کے لیے بیٹھ جائے اس کو بھی معاف کر دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے اس اجلاس کے صدر مولانا شاہد جامعی حفظہ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، اہلاً سہلاً و مرحبا۔ ان کے بعد اس پروگرام کے ناظم مولانا عمران سلفی صاحب بھی آ چکے ہیں، تو اب اس پروگرام کو شروع کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، وہی بہتر سمجھا جائے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ مدرسہ محمدیہ قرآنیہ کا پہلا سالانہ اجلاس ہے جس میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور سارے بچوں کو کامیاب کرے اور اس مکتب کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اس پروگرام کی صدارت مولانا شاہد جامعی حفظہ اللہ کو سونپ رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ قبول فرمائیں گے۔ ان کے بعد نظامت مولانا عمران سلفی صاحب کو سونپ رہا ہوں اور میں مائک سونپ رہا ہوں عمران سلفی صاحب کو، اور وہ بچوں کا تقریری پروگرام شروع کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین کرام، حاضرین اجلاس، بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آج کی تاریخ میں جت جڑودر گاؤں کے مدرسہ محمدیہ قرآنیہ کے طلباء و طالبات کا ایک روزہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ میں بلا تاخیر باضابطہ طور پر تلاوت قرآن کے ذریعہ اس نورانی محفل کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے اجلاس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر جو ایک کمی پائی جاتی ہے
اجلاس کے آغاز سے پہلے میں اس کمی کو بیان کر دینا مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جلسے کے درمیان ہمارا اٹھنا بیٹھنا زیادہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جلسہ کرانے والے کمیٹی اور جلسہ کرانے والے یہاں کے استاد محترم جن محنتوں کے ساتھ آج کی تاریخ کا جلسہ کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے انتھک محنتیں کوشش کی ہیں، اور تقریباً 1 مہینے سے بھی زائد ہمارے یہ طلباء و طالبات جنہوں نے منہ زبانی تقاریر یاد کی ہیں، اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاری رہے گا تو یہ جلسے کے اندر ایک کمی اور ایک نقص محسوس کی جائے گی۔ لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جلسے کے اندر جو علماء کرام ہیں رونق اسٹیج بنیں، اور جو پبلک ہیں، عوام حضرات ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ منڈپ کے اندر جہاں کہیں بھی جگہ خالی ہو وہاں پر اپنی جگہ لے لیں، اور اس گاؤں کی جو انتظامیہ کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ جیسے ہی مہمان حضرات آتے ہیں آپ انہیں سلام و کلام کریں اور انہیں ایک سائیڈ میں بیٹھا کر چائے پانی پلانے کا انتظام کریں، اور آنے والا جو مہمان ہے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے لوگ ان کو سلام کریں، ان کا ایک سلام کرنا بآواز بلند سب کے لیے فرض کفایہ ہو جاتا ہے، ہمیں صرف جواب دینا ہے۔ تو میں جلسے کے جو ایک رولز ہوتے ہیں، جو ایک قانون ہوتا ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور اسی کو پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم اس جلسے کے آخری ٹائم تک انشاءاللہ تعالی بیٹھے رہیں گے۔ اب میں بلا تاخیر آج کے اس ایک عظیم الشان اجلاس عام